अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है उसका असर जैसे गल्फ़ के दीगर ममालिक के ऊपर पड़ रहा है, ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतें और मईशत के हवाले से, उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी एक वाज़ेह असर और जो फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले, वो भी हुकूमत को करने पड़ रहे हैं। पहले पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपये इजाफ़ा हुआ और अब कल जो अहम फ़ैसला हुआ है उसमें एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। इस पर अपोजिशन ने आज कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज किया और मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया गया है कि मुल्क भर में जो प्रेस क्लब हैं उनके सामने एहतजाज किया जाएगा इस फैसले के ख़िलाफ़। हुकूमत का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ रहा है और वो ये है कि ये जो इजाफ़ा है वो जंग के बायस किया गया है। हुकूमत ने ये कोई खुशी से नहीं बल्कि ये मुश्किल फ़ैसला था जो हुकूमत को करना पड़ा है। फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से और सिंध की सूबाई हुकूमत की जानिब से और वफाक में भी हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से सब्सिडी देने के हवाले से भी फ़ैसले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जब इब्तदाई तौर पर 55 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था और खुलकर उसका जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका भी इज़हार किया गया था। अब भी कुछ सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं और जो तनकीद है अपोजिशन की जानिब से वो भी की जा रही है। मजमूई तौर पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये इजाफ़ा इस हद तक क्यों किया गया है, नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद, से हम गुफ्तगू करेंगे। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, हुकूमत का तो मौक़िफ़ सर सामने आ रहा है कि ये जंग के बायस फ़ैसला करना पड़ा है। राना सनाउल्लाह साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। पीपल्स पार्टी सर इस फैसले को किस तरह देख रही है? देखिए नाज़िर, सवाल ये कि इस सारी चीज़ को हमने रियलिस्टिकली देखना होगा कि क्या क्या सही है और क्या गलत ठीक है। है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में जो इजराइल अमेरिकन जो एक्शन है उसकी वजह से ईरान ने जो काउंटर मूव किया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का, जिसकी वजह से सप्लाईज बहुत अफेक्ट हुई, और जब सप्लाईज अफेक्ट होती हैं तो इनेविटेबली कीमतें बढ़ती हैं। तो दुनिया में आपने देखा कि ब्रेंट या WTI या जो भी बेंचमार्क आप ले लें, सारे के सारे काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गए, जो कि 62-63 डॉलर्स पर बैरल पे चल रहे थे, वो आज 113-115 जी। पे चल रहे हैं। और प्रेडिक्शन ये है कि अगर हम्म। जंग चलती रही तो ये 150 तक भी जाएगा। बहरहाल वो तो फ्यूचर की बात है। आज क्या हुआ ये कि पहले राउंड में ठीक है। हुकूमत ने जो इक़दामात लिए, मेरा ख्याल है कि वहाँ ही गलती पहली हुई कि अक्रॉस द बोर्ड जब सब्सिडी उन्होंने दी ये समझ के कि शायद जंग 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, जंग तो चलती रही। ठीक है। तो जितनी भी ऑस्टेरिटी मेजर्स, तनख्वाहें काटना, ये वो जितना भी कुछ किया गया, उसके नतीजे में जो भी हमारी बचत हुई वो हफ्ता 10 दिन में वो सारी की सारी हवा में उड़ गई, क्योंकि जंग तो जारी रही और प्राइसेस बढ़ती रही। तो अब गवर्नमेंट ऐसी जगह पे मोड़ पे खड़ी हो गई कि भाई अब तो पैसा भी नहीं है कि सब्सिडाइज कहाँ से करें। तो इनएविटेबली पास ऑन तो करना था, सिर्फ प्लानिंग से करते, प्लानिंग से करते। और ये जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं सब्सिडीज़ की और टारगेटेड सब्सिडीज़ की कि जी गरीब किसान को दिया जाए या मोटरसाइकिल वाले को दिया जाए, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की हुई। ये सब अब मैकेनिज्म्स डेवलप होंगे। तो अगर मैकेनिज्म डेवलप करने में 1 महीना लगेगा आपको, तो रिलीफ किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो ये सारी चीजें हैं कि ये सब, ये दुनिया में ये एक जंग चल रही थी, इसका तो सबको पता था। तो उसकी तैयारी कर लेते, और बजाय इसके कि हर एक को सब्सिडाइज कर दे। वाकई उन तबकों को सब्सिडाइज करना चाहिए थे जहाँ सब्सिडी देने की जरूरत है। तो अब आगे देखना। और ये भी ये है कि वफाकी हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं रहा। सो ये सारा अब बोझ अच्छा। सूबों पे पड़ रहा है। सूबों की कंट्रीब्यूशन से मोटरसाइकिल वाले को भी रिलीफ देने की बात हो रही है, सूबों की कंट्रीब्यूशन से ट्रैक्टर वाले को भी देने की बात कर रही है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास एक क्वेश्चन होता है पेट्रोलियम लेवी का। और कॉन्सेप्ट ये था जी। कि ये जब कीमतें बढ़ेंगी
تو ہم لیوی کم کر کے اور اس کو وہاں سے جو ہے ایڈجسٹ کر لیں گے اور کوشن کر لیں گے. وتھ ٹائم ہوا یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی اب آپ کا پرائمری سورس آف ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ہو گیا. ایک تو یہ کہ لیوی کہنے سے آپ نے اس کو NFC سے اور ڈویزبل پول سے نکال دیا اور وہ اسٹریٹ ٹھیک جو ہے. ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کٹی میں جاتا ہے. تو اب فیڈرل گورنمنٹ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ لیوی کو جو ہے اس میں یہ پرائس انکریز ایبزارب کرے، کیونکہ اس کا باقی سائیڈوں سے ریونیو تو اتنا نہیں آ رہا جتنا کہ ایکسپینڈیچر ہے. تو یہ ساری مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اوپر سے IMF کا ڈنڈا ہے کیونکہ آپ پروگرام میں ہیں، تو وہ بھی یہ نہیں الاؤ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ سبسڈی آپ دیں گے تو بتائیں کہاں سے دیں گے، کہاں سے کٹ کریں گے اور کون سا پیسہ ٹرانسفر کر کے دیں گے. تو وہ گنجائش ہی نہیں ہے. تو جن کی تنخواہیں کاٹ سکتے تھے ان کی تو کاٹ لی، باقیوں کو تو نہیں کاٹ سکتے نا. تو انفارچونیٹلی اب گورنمنٹ بھی ایک کونے میں پھنسی ہوئی ہے. لیکن اس ساری چیز کو اگر بہتر مینج کرتے تو لوگوں کو کوشن ملتا، آہستہ آہستہ ابزارب بھی کرتے اور اس کے آلٹرنیٹ سورسز آف ریونیو لے کے پیٹرولیم کو ہم جو ہے ایک حد تک کوشن دے سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تنقید جو پیپلز پارٹی کے اوپر ہو رہی ہے یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ایک طرف تو جو بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں بلاول صاحب بھی ہوتے ہیں، زرداری صاحب کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوتے ہیں، پھر کل جو منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی اس کی ابتدائی زرداری صاحب کے شکریہ سے کی. ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف پھر پیپلز پارٹی کے بعض رہنما اس فیصلے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ماضی کی طرح جو 55 روپے اضافہ ہوا تھا اس طرح تحفظات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اضافہ ہونا ہی تھا، تو آپ سمجھتے ہیں اتنا اضافہ ہونا تھا یا کچھ کم ہو سکتا تھا؟ نہیں، میرے حساب سے اس طریقے سے نہیں ہوتا، بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، اوور ٹائم ہو سکتا تھا، آلٹرنیٹ سوچ کے ہو سکتا تھا، اور جہاں جہاں ریلیف دیا ہے اس کی تیاری تو ہو جاتی نا. اس کے بعد اب موٹر سائیکل والے جو ہیں پیٹرول پمپ پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو 100 روپے کی ریلیف گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگی. سو دیٹ وے یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں قیمتیں بڑھیں اور ہمارے ہاں نہ بڑھیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس اس کا اسپیس ہی نہیں ہے. ویسے ہی لڑائی چل رہی ہے کہ NFC کاٹ دو، یہ کاٹ دو، صوبوں کا پیسہ کاٹ کے وفاق اپنے قرضے ادا کرے وغیرہ. تو وہ تو اسپیس ہے ہی نہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ پھر کہیں اور سے کاٹ کے، کہ انہوں نے PSDP کو بھی کاٹ لیا، صوبوں کو بھی کہا کہ اب اپنے ڈیولپمنٹ پروگرامز کو کٹ کریں. لیکن آخر ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے نا. اگر 2 ہفتے اور جنگ چلی تو انفارچونیٹلی جو پریڈکشنز ہیں اس وقت وہ تو یہ ہیں کہ یہ سلسلہ ایسے نہیں چلے گا، اور جو بھی اضافہ ہوگا وہ عوام کے اوپر وہ بوجھ پڑے گا. ناظر، یہ ایک بات میں ضرور یاد دلاؤں کہ یہ ایک وقت ایسا تھا جب قیمتیں اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی تھیں. اس وقت ہماری پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا 2008 میں وزیر خزانہ بنا. اس وقت جو یہی برینٹ ہے وہ $140 پر بیرل سے بھی زیادہ تھا. اس کے باوجود اس کو اس وقت مینیج کیا گیا. مس مینیج کر کے تو پھر آپ چیزوں کو جو ویسے ہی مشکل ہیں اس کو اور خراب کرتے ہیں نا. نہیں، لیکن نوید قمر صاحب، اب پھر جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ خدا نخواستہ 2 ہفتے مزید جنگ چلتی ہے تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں تک جائیں گی یا معیشت کی کیا صورتحال ہوگی؟ نہیں، اب دیکھیں نا، اس پہ ناظر میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا نمبر ڈالنے کا، لیکن جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ پہ لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ $150 کی بات کر رہے ہیں کہ آج جو $115 پر بیرل ہے وہ 150 ہو جائے گا. جب وہ 150 ہو جائے گا اور وہ پاس آؤٹ ہوگا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ تقریباً کوئی 1/3 اور اضافہ ہوگا. اچھا، لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو گاڑیاں کم کرنے کے حوالے سے، تنخواہ کاٹنے کے حوالے سے، جو بھی کفایت شعاری کے حوالے سے فیصلہ حکومت نے کیا، اس پر تنقید بھی ہوئی یا سوالات بھی اٹھے، یا جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ تو خرچ ہو گئے. ابھی کیا جو مشاورت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا حکومت کے اندر بھی، کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہونے جا رہے ہیں؟
نہیں نادر، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ وہاں سے تو موو، جو اتنے گھنٹوں کی مشاورت اور دنوں کی ہوئی ہے، وہ پرائمرلی یہ تھا کہ اب بوجھ سارا صوبے اٹھائیں. تو صوبوں کو بٹھا کے اور اچھا ان کو یہ کنونس کیا گیا کہ اب جتنے بھی فیصلے ہونے، چاہے وہ پیسے دینے کے ہوں، سبسڈی کے ہوں، مارکیٹس کو کرٹیل کرنے کے ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب صوبوں نے کرنی ہے. وفاق نے اپنا کام کر کے 1 ہفتے میں 10 دن میں وہ، جیسے میں نے کہا، وہ پھونک دیے پیسے. تو اب دے آر لیفٹ ایٹ دا مرسی کہ یہ ہو. یہ کوئی پولیٹیکل کنسلٹیشن نہیں تھی. یہ بیسیکلی جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھ کے یہ کوشش کی گئی کنسنسس ہو سارے صوبوں کا کہ ہم اس میں حصہ لیں گے. اور اس میں صرف پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ کی حکومتیں بھی شامل تھیں. اچھا، شامل تھیں. لیکن سر آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ بلاول صاحب نے جو حال ہی میں مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کی، میڈیا نے تو رپورٹ کیا کہ وہ جی بی اور کشمیر میں جو انتخابات ہیں اس حوالے سے یہ ملاقاتیں تھیں. کچھ خبریں آئیں کہ شاید کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی. کل کامران مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ سینیٹرز اور ایم این ایز کو حکومت نے نئے صوبوں کے حوالے سے ایک نقشہ دکھایا ہے جو کامران مرزا صاحب کے مطابق ان کو بتایا گیا ہے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ نئے صوبوں کے حوالے سے واقعی کوئی نقشہ حکومت نے تیار کر رکھا ہے اور دکھایا بھی گیا ہے؟ میرے بھائی، میرا خیال ہے کہ یہ حکومت ڈسٹریکشنز جو پھینکتی رہتی ہے، نئے صوبے نہیں بن سکتے. یہ پاکستان کو خطرے میں ڈال کے اس قسم کی کھلواڑ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ایون ایز اے اسپیکولیشن یہ نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ سب ریڈ لائنس ہیں نا، نئے صوبے والے، نئے نقشوں والے. پاکستان کے نئے نقشے کیسے بنیں گے؟ دنیا پاکستان کا ایک اور نیا نقشہ بنا رہی ہے انفارچونیٹلی، جس میں یہ موجودہ پاکستان نہیں ہے. تو خدا کا واسطہ ہے کہ کچھ عقل کریں اور اس طرف نہ جائیں چیزوں کو لے کے. اور جو پاکستان اس وقت ہمارے پاس ہے اس کو صحیح چلانے اور بچانے کی ہم کوشش کریں. اچھا سر، لیکن ابھی ایک جو حکومت کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ سی این آئی سیز بلاک کر سکتے ہیں کچھ ماہ کے لیے، ایک انٹیریئر کمیٹی نے وہ بل بھی منظور کیا ہے. مجھے پتہ میری ہے، معلومات کے مطابق ہم نے اس بل کی مخالفت کی ہے اور ہم نے بتا بھی دیا ہے. یہ پتہ نہیں کیسے ایک سینٹ کی کمیٹی سے پاس ہوا. اس پہ کافی پارٹی کا بیک لیش انٹرنلی بھی آیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ مشاورت بھی نہیں ہوئی نا، کیونکہ کوئی بھی قانون آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہماری لیجسلیٹو کمیٹی میں ہم کہتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے. وہاں اپنی انٹرنل پارٹی مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ہی ہم جو ہے اس کو جو ہے حکومت کو کہیں گے کہ ہاں ہم سپورٹ کریں پارلیمنٹ گے میں لایا یا جائے گا. نہیں کریں گے. جی نہیں، مطلب ہم اپنے پارٹی پوزیشن تو دے سکتے ہیں نا. تو وہ ایسے بلائنڈلی لے کے آنا کسی بھی بل کو، یہ غلط تھا ان کے بہاف پہ. تو سر حکومت نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اب یہ کمیٹی سے منظور ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا، ایوانوں میں پیش نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، حکومت کرے نہ کرے، حکومت پاس نہیں کر سکتی نا. حکومت بس نمبرز ہی نہیں ہے. پہلے سینٹ میں لے کے جائیں گے اور بغیر پیپلز پارٹی کے اور بغیر باقی اپوزیشن کے بھی تو ان کے پاس نہیں ہے میجورٹی. چلیں ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو. ناظرین، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کے مطابق جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا یہ اضافہ ہونا ہی تھا، لیکن اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا، یا اس حد تک اضافہ جو ہے وہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں نے اس فیصلے کی شدید مخالفت بھی کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب نوید قمر صاحب نے بھی کہا کہ وفاق نے اب اپنا کام کر لیا اور اب صوبوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں اپنا شیئر ڈالیں. جیسے پہلے خبر آئی تھی کہ این ایف سی فارمولے کے تحت صوبوں کو کہا گیا ہے کہ جو سبسڈی کا برڈن ہے وہ اب صوبے بھی شیئر کریں. اب ہم دیکھیں کہ اس پر مزید کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. اور ایک بل جو حال ہی میں سینٹ کی کمیٹی نے منظور کیا تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس بل کی حمایت نہیں کرتی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.